वेस्ट लंदन में एक सड़क है जिसका नाम है द किंग्स रोड। सन 1830 तक ये एक ज़ाती शाहराह थी जिस पे सिर्फ किंग चार्ल्स दोयम जो हैं सफ़र किया करते थे, और वो लोग जो हाईली कनेक्टेड होते थे, उनके आसपास होते थे, वो सफ़र किया करते थे। लेकिन 1830 के बाद बरतानिया के बादशाह को भी ये सड़क छोड़ना पड़ी, क्योंकि पता था कि अगर वो सड़क ऐसी रखेंगे तो कुट पड़ेगी। लेकिन उस रोड का एक फ़ायदा था कि बादशाह सलामत इधर से उधर जा सकते थे, लोगों की ज़िंदगी अजीरन किए बगैर। सन 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कई बादशाह हैं और उनके आली मवाली भी कई हैं, हवारी जवारी आली मवाली चमचे, वो जो कि उनके करीब होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास VIP प्रोटोकॉल होता है। VIP का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का प्रोटोकॉल। आज कराची में एक ऐसे ही वाक़या हुआ, सिविल हस्पताल में एक भीख के तौर पे हमारे पैसों से सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग हमारे मुंह पे मारी, जिसके इफ्तिताह, इस पे भी बात करते हैं, इफ्तिताह के लिए शहनशाह वक्त, जहाँ पना, आलम पना वगैरह वगैरह जो भी शहनशाह अकबर के लिए खिताबात होते थे, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ लाए, और उनके साथ उनके ख़ुसूसी स्लीपिंग चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब तशरीफ़ लाए, और उसके साथ वगैरह वगैरह भी कुछ लोग थे जो कि सब VIP प्रोटोकॉल के हक़दार हैं। उन्होंने सिविल अस्पताल के इर्द गिर्द सड़कें ब्लॉक कर दी, जिससे मीलों मील ट्रैफिक जैम हो गया, जैसा कि अक्सर होता है, और सिर्फ कराची में नहीं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में होता है। तो मीलों मील ट्रैफिक जैम हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो, चंद बरस पहले मेरे ख्याल से गिलानी साहब भी कहीं गए थे, जिससे वही मीलों मील ट्रैफिक जैम हुआ था, एक रिक्शे में एक बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से, और उसके बाद उनके मुंह पे चंद लाख रुपए मार दिए गए थे। अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले किसी VIP प्रोटोकॉल में एम्बुलेंस फंस गई थी और कोई साहब वहाँ इंतकाल कर गए थे, उनके भी मुंह पे चंद रुपए मार दिए गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बादशाहों की जान के अलावा बाकी हर किसी की जान चंद रुपयों के एवज़ मारी जा सकती है। आज भी वही हुआ। शहनशाह वक्त, जहाँ पनाह आलम पनाह, उनकी आमद-ओ-रफ्त के लिए जब सिविल अस्पताल रोका गया, एक मासूम बच्ची अपनी जान दे गई, क्योंकि उसका बाप जो है वो ट्रैफिक में फंसा रहा। जब सिविल अस्पताल पहुंचा तो उसको अंदर इमरजेंसी में नहीं जाने दिया गया, बकौल उसके और बकौल मीडिया के। जब शहनशाह वक्त हस्पताल की इनाग्रेशन के लिए आते हैं तो मीलों मील ट्रैफिक रोक दी जाती है, और जब एक गरीब शख्स अपने बच्चे को दिखाने के लिए उस अस्पताल में आता है तो देखिए ये किस तरह दौड़ रहा है, और इसके इर्द गिर्द लोग तमाशाई बन के उसको देख रहे हैं, और कुछ मेरे दोस्त उसकी वीडियो बना रहे हैं। ये वो सारी बातें जो मैंने अपनी आँख से वहाँ नहीं देखी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी आँख से देखी और कान से सुनी इस मीडिया के ज़रिए। तो आइए पहले कायम अली शाह साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके चंद अल्फाज, फिर उस पर मेरा कमेंट। तो ये प्रोजेक्ट हमने 2008 में जैसे ही हम आए गवर्नमेंट में, उस वक्त यहाँ सख्त जरूरत थी ट्रामा सेंटर की, जो पूरे सिंध में नहीं था। तो इसलिए उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा कि आजाद साथ देंगे, लेकिन ये हमने अपने सोर्सेज से। तो शाह साहब फरमाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो साथ देंगे, लेकिन हमने खुद अपने रिसोर्सेज से बनाया। तो जनाब शहनशाह साहब 2008 में फेडरल गवर्नमेंट आप ही की थी, यानी कि पीपल्स पार्टी की। अगर उसने साथ नहीं दिया तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हम पे एहसान ना फरमाइए तो बड़ी बेहतरी होगी। इस वक्त तक 6 बिलियन रुपीस खर्च किए हैं। ये जो 6 बिलियन रुपीस आपने खर्च किए हैं, ये अपनी जेब से नहीं दिए आपने। जिस गाड़ी में आप आए हैं ये अपनी जेब से नहीं खरीदी आपने। जिस घर में आप रहते हैं वो अपनी जेब से नहीं बनाया आपने। उसका बिजली का बिल आप अपनी जेब से नहीं देते। ये तमाम पैसे जो कि आपने अपनी जेब से नहीं दिए, वो गिनवा के हम पे एहसान ना कीजिए, बल्कि हाँ, जल्द अज जल्द इन अखराजात का हिसाब दीजिए, क्योंकि ये पैसे इस अवाम की अमानत हैं आपके पास। ये न सिर्फ कराची के दोस्तों को कराची में एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप, आपके अहलो अयाल, आपके तमाम MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स के अहलो अयाल, आपके लीडरान जो कौड़ी की छींक आने पे दुनिया भर में भागे फिरते हैं, जब तक वो इस अस्पताल में इलाज नहीं करवाना शुरू करेंगे, तब तक ये आपका गिफ्ट नहीं है, ये एहसान इस कौम पे
مت فرمائیے. آپ کو اسی کام کے لیے چن کے اس اسمبلی میں ٹھونسا گیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, احسان نہیں ہے, اور یہ گفٹ نہیں ہے. ابھی تو آپ نے وہ ذمہ داریاں, وہ فرائض جو آپ کے اوپر بنتے ہیں, ابھی تو آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا صاحب. جب اس سے بڑھ کے کچھ کریں گے اپنے پیسوں سے, پھر گفٹ کی بات کیجیے گا. کراچی کے دوستوں کو کراچی میں ایک گفٹ ہے محترم آصف علی زرداری اور بلال بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. جی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی طرف سے یہ گفٹ ہے؟ کیوں, انہوں نے کیا اپنی حق محنت کی کمائی سے بنایا ہے کیا اسپتال, یا انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کے بنایا ہے, یا انہوں نے اپنے اخراجات میں سے پیسے کاٹ کے یا قرآن شریف لکھ کے اورنگزیب عالمگیر کی طرح پیسے جمع کر کے یہ بنایا ہے؟ بھائی ان کی طرف سے گفٹ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ جمہوریت ہے. بھول رہے ہیں آپ, پاکستان کی تمام دولت و ملکیت آپ کے گھر کی لانڈی نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے, اور آپ کو کچھ عرصے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ایز این ایگزیکٹو کہ آپ یہ کام کریں. وہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہوں گے, لیکن اس ملک اور اس حکومت کے چیئرمین اس ملک کی عوام ہے. آپ صرف ایز این ایگزیکٹو کچھ عرصے کے لیے ہائر کیے گئے ہیں, الیکٹ کر کے. ہم نے الیکٹ کر کے بادشاہ نہیں چنے, ہم نے الیکٹ کر کے ایگزیکٹو اور امپلائیز کو اسائن کیا ہے کچھ عرصے کے لیے کہ وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کریں. راج کرنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا. یہ گفٹ نہ زرداری صاحب کا ہے, یہ گفٹ نہ بلاول صاحب کا ہے. ان کا پاکستان کی گورنمنٹ یا سندھ کی گورنمنٹ سے اس وقت دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام آپ نے ہمارے پیسوں سے صرف ایک رتی برابر کیا ہے, جس کے اوپر آپ کو آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اس کے بعد پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ آپ نے کام ٹھیک سے کیا بھی ہے یا نہیں. یہ گفٹ اور احسان نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ہے واقعہ کا, یقینی طور پر اگر ہوا ہے تو ہمیں افسوس ہے, لیکن ہمیں ہمدردی ہے اس بچی کے والدین کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے. نثار کھوڑو صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میرے اچھے دوست ہیں, میں ان کو بہت قابل ایک پولیٹیشین ہیں, اچھے شخص ہیں, لیکن شاید جب وہ کہتے ہیں نوکری کی تو پھر نخرہ کی, جب انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی یا اپنے لیڈروں, خیر ان کو بھی سیاست کرنی ہے اور ان کو شاید دریا کے ساتھ ہی بہنا ہے, اس کے بغیر تو نہیں بہ سکتے. لیکن نثار بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے اس مطلب کیا ہے آپ کا, کیا یہ ٹی وی, کیا یہ شخص جو بچی کو لیے یہاں سے دیکھ رہے یہ جو بھاگ رہا ہے یہاں سے وہاں, یہ جو کیا جھوٹا ہے, کیا فریب کر رہا ہے؟ کیا آپ نے سول ہسپتال کے گرد گھیرا نہیں لگایا تھا؟ کیا سیکیورٹی کے لیے آپ نے روڈیں نہیں بلاک کی تھیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ بیچ دوپہر میں جب کراچی شہر میں آپ ادھر پاکستان چوک اور پیچھے سے وہ جو کون سی والی روڈ آ رہی ہے, آرام باغ والی روڈ آ رہی ہے, اور یہاں مین صدر سے جو روڈ آ رہی ہے, ان کو بلاک کریں گے تو میلوں میل تک جو ٹریفک جام ہوتا ہے, کہ آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں؟ جب آپ اس کارڈن میں سے, جس کو ہم روٹ کہتے ہیں, اس روٹ میں سے آپ ٹوئیں پوائنٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے, کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ میلوں میل روڈیں رکی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روڈیں رکتی تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے خدا را, آپ تو سمجھدار آدمی ہیں. ہوا ہے تو ہمیں افسوس ہے, لیکن ہمیں ہمدردی ہے اس بچی کے والدین کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے. اگر کچھ نہ کہنے کو تھا تو بھائی کچھ نہ کہتے, لیکن یہ کیا کہہ دیا کہ اگر ہوا ہے تو مجھے ہمدردی ہے. ہمدردی آپ کو پتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے گھر میں کون سی آفت ٹوٹ گئی ہے؟ ایک ماں نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس ماں نے کس تکلیف سے اس بچے کو جنم دیا, اس ماں اور اس باپ نے اس بچی کی تکلیف کو سہا, پھر وہ بچہ دوڑا ہسپتال اس بچی کو لے کے آیا, وہ بچی انتقال کر گئی. آپ کو ہمدردی ہے؟ نثار بھائی ایسی بات آپ کو زیب نہیں دیتی. پروٹوکول کی بات نہیں ہے, ہم ادھر اس بلڈنگ کی افتتاح کرنے کے لیے آئے تھے. پروٹوکول کی ہی بات ہے میرے عزیز دوست, یہ بات پروٹوکول کی ہی ہے. کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں پروٹوکول؟ یہ حکومتی لوگ, سیاستدان, جن کو کہ پاکستانیوں نے اپنی, یہ جمہوریت ہے, میں پھر یاد کرا دوں, یہ بادشاہت نہیں ہے.
ہم نے شہنشاہ نہیں چنے, ہم نے بادشاہ نہیں چنے. یہ جمہور ہے, اس جمہوریت میں پاکستان کی عوام سپریم ہے. ہم چیئرمین ہیں, ہم ڈائریکٹرز ہیں اس شہر کے, اس ملک کے. آپ صرف کچھ دیر کے لیے امپلوائے کیے گئے ہیں ہمارے کام کرنے کے لیے, ہمارے مفاد میں قانون سازی کرنے کے لیے, ہم پہ حکومت کرنے کے لیے آپ کو نہیں. یہ لفظ حکومت ہی بکواس ہے. کدھر کی حکومت؟ آپ حکم چلانے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ اس ملک, اس قوم کی خدمت کے لیے کچھ عرصے کے لیے چنے گئے ہیں. یہ بات تمام سیاستدانوں کو سمجھ لینا چاہیے. یہی مقصد ہوتا ہے الیکشن اور چناؤ کا. ہم عوام چنتے ہیں آپ کو کچھ عرصے کام کرنے کے لیے. میرا بس چلے, میری حکومت ہو, میرا راج ہو, تو ہر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو لائن میں سب سے پیچھے لگایا جائے, کیونکہ وہ تو لوئسٹ پرائیورٹی کے اوپر آتا ہے. آپ کس بات کی پروٹوکول؟ آپ عوام کے آگے فائل لے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں, کیونکہ اصل مالک اس قوم کی, اس دولت کی, اس ملک کے تمام ریسورسز کی عوام ہے, آپ نہیں ہیں. کوئی پروٹوکول آپ کا حق نہیں ہے. یہ لفظ پروٹوکول آپ تمام سیاستدان اپنی زندگی سے نکال دیجئے, کیونکہ پاکستان اب تھک چکا ہے اس بکواس لفظ سے. اگر پروٹوکول ملے گا تو پاکستانی, عام پاکستانی کو ملے گا, غریب پاکستانی کو ملے گا, امیر پاکستانی کو ملے گا, ٹیکس پیئر پاکستانی کو ملے گا. الیکٹڈ امپلائی کو نہیں کوئی حق لفظ پروٹوکول استعمال کرنے کا. ہم نے کوئی اور راستہ دوسرا کوئی بلاک کرنے کے لیے نہ کہا تھا, نہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن اگر ہو گیا ہے تو یقیناً. اچھا, آپ نے بلاک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, مجال ہے. یہ جو رینجرز آگے پیچھے دوڑتی مجھے دکھ رہی ہیں, یہ جو پولیس والے آگے پیچھے دوڑتے دکھ رہے ہیں, جو ایس ایس جی کے کمانڈوز آگے پیچھے دوڑتے دکھ رہے ہیں, ہائے ان کی مجال ہے کہ وہ آپ کے لیے روٹ نہ لگائیں. ایک کام کریں نا بھیا, یہ آرام باغ کی ٹریفک میں اگلی بار پھنس جائیے گا, ہیں وہ بس کے پیچھے ٹیڑی پاپا ٹیڑی پاپا ٹیڑی پاپا کرتے رہے گا, ٹائیں 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 ٹائیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سڑک سے گزرتے ہیں تو آپ کے آگے جو پولیس والے, جن کو آپ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی نکالو, وہ کم از کم کراچی میں لاہور میں ابھی تک نہیں ہوتا دیکھا, لیکن کراچی میں لاؤڈ سپیکر پہ گندی گندی گالیاں بکتے ہوئے جاتے ہیں. میرے پاس کہیں نہ کہیں اس کی فوٹیج موجود ہوگی کہ پولیس والا کہہ رہا ہے, الو کے پٹھے آگے سے ہٹ جاؤ, گدھو آگے سے ہٹ جاؤ, ہٹاؤ ان کو راستے سے, ارے ہٹو آگے سے. کس بات کی دھونس ہے؟ کس برتے پہ پولیس والا یہ شور مچاتا ہے؟ کس برتے پہ پولیس والوں کو دھکا دیتا ہے؟ کیونکہ مہاراج نے گزرنا ہے. عوام کی پولیس ہے. یہ سیکیورٹی, یہ پروٹوکول عوام کا حق ہے, سیاستدان کا, پولیٹیشن کا, الیکٹڈ آفیشل کا حق نہیں ہے. آپ نے حکم نہیں دیا, لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اور اگر دم ہے تو آج کے بعد چھوڑ دیں تمام پروٹوکول, لگیں ٹریفک کے اندر دھکے کھائیں بسوں پہ دھکے, لگیں لائن کے اندر, اپنی یہ پولیس والی موبائلوں پہ ٹوائیں 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 بند کریں, اپنی گاڑیوں میں سے سارا نکالیں, لگیں اس لائن میں, تب میں آپ کو مانوں گا. دیکھیں, بات سنیں, آرام سے سنیں بات. ہم اس ماحول ہنگامہ خیزی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, اس ماحول ہنگامہ خیزی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نثار بھائی, پھر آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں. ارے اس کا بچہ مر گیا ہے. میرے کو میرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے یار, میں کیا بولوں. یہاں پہ 1 گھنٹے سے میں پھنسا ہوا تھا, بچے کی کنڈیشن ابھی آ کے ڈاکٹر نے بولا 5-10 منٹ پہلے لے آتے تو یہ بچ جاتا, تو یہاں پہ آ کے 10 منٹ کے اندر ہی بچے کا ڈیتھ ہو چکا ہے بھائی, 10 مہینے کا. شکر کریں اس نے آپ کا گریبان تار تار نہیں کر دیا, شکر کریں اس نے آپ کو بددعائیں نہیں دیں, شکر کریں اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ یا الہی مجھے اس کا بدلہ دے. سوچئے اس ماں کی آہ جس نے 9 مہینے اس بچی کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کو جنم دیا, 10 مہینے اس کی پرورش کی, اس بیچاری کی بچی چلی گئی. جی ہاں, اس کو آپ ہنگامہ آرائی کہہ رہے ہیں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ قوم اپنا حق اور جمہوریت کا مطلب سمجھ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے آجزانہ, ذرا الفاظ میں کچھ دانش لے آئیے. ہمیں ہر ایک کی سیکیورٹی کا بھی اثر اور خبر رکھنی چاہیے. جی ہاں, ہر ایک کی سیکیورٹی کا اصل اور خبر اپنے لیڈران,
اپنے افسران کا نہیں، وہ ہر ایک پاکستان کی 20 کروڑ عوام ہیں، اس میں سے یہ 1000-2000 نکال دیں، یہ لائن میں پیچھے لگیں گے. ان کی سیکیورٹی، ان کی پروٹوکول لیسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ 20 کروڑ مائنس 2000 کی سیکیورٹی اور پروٹوکول سپریم امپورٹنس رکھتی ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اگر آپ نے خبر رکھنی ہے لوگوں کی سیکیورٹی تو وہ عوام کی سیکیورٹی ہے، وہ عوام کی سہولت ہے، اس کی خبر رکھیں گے تب آپ کو یہ عوام اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے گی، عزت دے گی. اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ابھی تو ابتدائے عشق ہے میری جان، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یقینی طور پر اگر چیف منسٹر صاحب آ رہے تھے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہوتا ہے. چیف منسٹر صاحب اگر آ رہے تھے تو پروٹیکشن کے حقدار تب ہوں گے جب انہوں نے پوری قوم کو پروٹیکشن دے دی ہو. قوم کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. قوم کے قتل یا قوم کی بےزتی یا قوم کی بے حرمتی کر کے آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. پہلے قوم کا حق ادا کیجئے، اس ووٹ کا حق ادا کیجئے، جو نوکری آپ کو دی گئی ہے اس کا حق ادا کیجئے چیف منسٹر صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو عزت بھی ملے گی، پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو یہ قوم سر آنکھوں پہ بٹھائے گی، آپ کو عزت دے گی. لیکن یوں نہیں دوست، پہلے عوام پھر آپ. یہی ہے ڈیموکریسی. اور ہمارے سے سب سے زیادہ عزیز تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جن کے بڑی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ بات کہیں کہ سب سے زیادہ عزیز بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. آپ کو سب سے زیادہ عزیز کوئی بھی ہوں بھائی، لیکن اگر یہ بات آپ نے الیکشن سے پہلے کہی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ووٹ بھی نہ ملتا. یعنی آپ کو پاکستان سے بڑھ کے، یہ پاکستانیوں سے بڑھ کے سب سے زیادہ عزیز بلاول بھٹو زرداری ہیں. ویری گڈ، یہ آپ کا حق ہے. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بات بتا دی. انشاءاللہ اگلے الیکشن اور ہر الیکشن میں اگر زندگی اور صحت رہی میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ اور ٹیکنالوجی چلتے رہے، میں بار بار یاد کراؤں گا کہ قوم، پاکستان، پاکستانی، عوام، غریب، امیر، ان میں سے کوئی آپ کو عزیز نہیں ہے. آپ کو سب سے عزیز بلاول بھٹو زرداری ہیں. تھینک یو کہ آپ نے آن ریکارڈ یہ ہمیں دیا. تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جن کے فیملی پر، جس کی پارٹی پر اکثر و بیشتر سیکیورٹی کے کنسرنز رہے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا، ان کی فیملی اور ان کی پارٹی پہ اکثر و بیشتر سیکیورٹی کنسرنز رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے اوپر ہر وقت سیکیورٹی کنسرن رہتا ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کتنے پاکستانی بامب اٹیکس، کرائم اسی صوبے اور اسی شہر میں جہاں پہ آج آپ کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ فون چھنواتے ہوئے مارے گئے؟ کیا ان کی فیملیز اور ان کی پارٹی گھر پہ کیا آپ کو سیکیورٹی کنسرن ہے؟ کیا آپ نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کیا؟ یہ جو پولیس والے آپ کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، ان کو وہاں مامور ہونا چاہیے تھا، آپ کے آگے پیچھے نہیں. اگر سیکیورٹی کا اتنا کنسرن ہے تو جناب علی، عزت مآب، مائی باپ، گھر رہیے، باہر مت آئیے. لوگوں کی جنازوں کے اوپر سیاست مت کیجیے، عوام کے جنازے پہ یہ تماشا مت کیجیے. میری آپ سے بڑی ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے گزارش ہے، مائی باپ خدا کا واسطہ ہے، چھڑ دیو یار، قوم کو رحم کرو میرے بھائی پلیز. ہم نے اگر کچھ سیکیورٹی رکھی تو اس میں بھی یقیناً پاکستان کی سالمیت کو نظر میں رکھ کے رکھی، کیونکہ ان لوگوں کی سالمیت پاکستان کی سالمیت بھی بن جاتی ہے. پھوٹ گئی قسمت. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سالمیت پاکستان کی سالمیت نہیں تھی. محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، بڑے بڑے اچھے لیڈرز جن کی وجہ سے آج پاکستان ہے، ان کی سالمیت پاکستان کی سالمیت پہ اثر نہ کر سکی. اور یہ آپ کے لیڈران کی سالمیت پاکستان کی سالمیت بن گئی. یہ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں پلیز، I need to hear this again. ہم نے اگر کچھ سیکیورٹی رکھی تو اس میں بھی یقیناً پاکستان کی سالمیت کو نظر میں رکھ کے رکھی، کیونکہ ان لوگوں کی سالمیت پاکستان کی سالمیت بھی بن جاتی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کا چکر کیا. گیلانی صاحب کا وہ بیان یاد ہے جب CNN نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو جاتے تو جائے، ہاں ہمیں کیا، وہ جا رہے تو جائے. آج یہ
اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ نثار کھوڑو صاحب نے باتیں کی، کیونکہ میں اگین میرے دوست ہیں، بڑے اچھے آدمی، سمجھدار آدمی ہیں اور بھلی باتیں کرتے ہیں، عقل کی بڑی ڈپلومیٹک بات. یہ کیا کہہ گئے دوست آپ؟ مطلب میں مجبور ہو رہا ہوں اس پہ یہ سوال اٹھانے کے لیے. یعنی پاکستان کی سالمیت کسی ایک گھر، کسی ایک شخص، کسی ایک خاندان کی سالمیت سے کنیکٹڈ ہے؟ پاکستان کی سالمیت پاکستانی سے ہے. پاکستان کی سالمیت اس محنت کش سے ہے جو دنیا بھر میں محنت کر کے روپیہ کما رہا ہے، ڈالر کما رہا ہے. پاکستان کی سالمیت اس نوجوان سے ہے جو اپنا نہ جانے کیسے پیٹ کاٹ کے پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. وہ مزدور بیچارہ، وہ جو رمضان کے مہینے میں پتھر توڑ رہا ہے، وہ کاریگر جو محنت کر رہا ہے، اپنا ہنر استعمال کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ مڈل کلاس، وہ لوور کلاس، وہ غریب آدمی، وہ مڈل کلاس کا شخص، وہ ٹیکس پیئر، وہ انڈسٹریلسٹ، وہ ہیں پاکستان کی سالمیت. جناب علی، عزت مآب، میرے بڑے بھائی، میرے دوست، کوئی ایک شخص، کوئی ایک خاندان، کوئی ایک جماعت، کوئی گروہ، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی زبان، پاکستان کی سالمیت ان سب سے بہت بڑی ہے. کیونکہ پاکستان آپ کی نہیں، ان جیسوں کی وجہ سے بنا. اور یہ جو سبق ہمیں دے گئے ہیں وہ ابھی ہمیں یاد ہے. تھوڑا سا بھول گئے تھے لیکن ابھی ہمیں وہ سبق یاد ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سالمیت کو آپ لوگوں کی ذات سے نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور فائدہ تو بھیا آج تک پہنچا ہی نہیں ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ ہمارے سیاستدان اب تھوڑا سا سنبھلنا شروع کریں، کیونکہ اب یہ قوم جاگ رہی ہے.